नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन अहब्बका व हब्ब अमलिन युकर्रिबनी इला हुब्बिक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमाती आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह तौबा की तफसीर से इंशाल्लाह आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 116। और बिलाशुबा अल्लाह ही की सल्तनत है आसमान में और ज़मीन में, वही जलाता और मारता है और तुम्हारे अल्लाह के सिवा ना कोई यार है ना मददगार है। अल्लाह ताला ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल पर तवज्जो फरमाई और मुहाजिरीन और इंसार के हाल पर भी तवज्जो फरमाई, जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त में पैगम्बर का साथ दिया कि बाद इसके इनमें से एक ग्रोह के दिलों में कुछ तजल्जुल हो चला। तो फिर अल्लाह ने इस ग्रोह के हाल पर तवज्जो फरमाई, बेशक अल्लाह ताला इन सब पर बहुत ही शफीक मेहरबान है। और इन तीन शख्सों के हाल पर भी तवज्जो फरमाई जिनका मामला मुलतवी छोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि जब इनकी जमीन में बावजूद अपनी फराखी के इन पर तंगी करने लगी और वो खुद अपनी जान से तंग आ गए। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती बजाय इसके कि इसकी तरफ रजू किया जाए। फिर इनके हाल पर तवज्जो फरमाई ताकि वो आइंदा भी रजू रहा करें। बेशक अल्लाह ताला बहुत तवज्जो फरमाने वाले, बड़े रहम करने वाले। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ रहो। मदीना के रहने वालों को और जो देहाती इनके गिरदो पेश में रहते हैं, इनको ये ज़ेबा नहीं होता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना दे और ना ये कि अपनी जान को उनकी जान से अजीज समझे। ये इस सबब से है कि इनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी और जो मांदगी पहुंची और जो भूख लगी और जो चलना चले और जो कुफार के लिए मुअज्जब गैज़ हुआ है और दुश्मनों की जो कुछ खबर ली, इन सब पर इनके नाम एक एक नेक काम लिखा गया। यकीन अल्लाह ताला मुखलसीन का अजर साया नहीं करते। और जो कुछ छोटा बड़ा उन्होंने खर्च किया, जितने मैदान को तय करने पड़े, ये सब भी इनके नाम नेकियों में लिखा गया ताकि अल्लाह ताला इनको इनके इन नेक कामों के सबब से अच्छा बदला दे। और हमेशा के लिए मुसलमानों को ये भी ना चाहिए कि जहाद के वास्ते सब के सब भी निकल खड़े हों। सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक एक छोटी जमात जाया करे ताकि ये बाकी ईमानदार लोग दीन की समझ बूझ हासिल करते रहें और ताकि ये लोग अपनी कौम को जबकि वो इनके पास आए और डराएं, ताकि वो इनसे दीन की बातें सुनकर बुरे कामों से एहतियात रखें। ए ईमान वालों, इन कुफार से लड़ो जो तुम्हारे आसपास और तुमको तुम्हारे अंदर सख्ती पाना चाहिए। और ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान में तरक्की दी। सो सुनो, जो लोग ईमानदार हैं, इस सूरत ने इनके ईमान में तरक्की दी और इसमें खुश हो रहे हैं। जिनके दिलों में निफाक का असर है, इस सूरत ने इनमें पहली गंदगी से के साथ और नई गंदगी बढ़ा दी और वो हालत कुफर ही में मर गए। और क्या इनको इनकी भलाई नहीं भला दिखाई देती? ये लोग हर साल में एक बार दो बार किसी ना किसी आफत में फंसते रहते हैं, मगर फिर भी बाज नहीं होते, ना वो कुछ समझ रखते हैं। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कोई देखता तो नहीं, फिर चल देते हैं। ये लोग मस्जिद नबी से क्या फिरे? अल्लाह ताला ने इनका दिल ही ईमान से फेर दिया इस वजह से कि महज बेसमझ लोग हैं। लोगों, तुम्हारे पास एक पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारे जिन्स बशर से हैं, जिनको तुम्हारी मजरत की बात नहायत गुरां गुजरती है, तो जो तुम्हारी मनफात के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं।
ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق مہربان ہے۔ پھر اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا کیا نقصان ہے میرے لیے، تو اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، 109 آیات، 11 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے یہ 10ویں نمبر پر ہے اور نزولی اعتبار سے 51 نمبر پر۔ تو اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر 97 میں اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ بس ایک تذکرہ سا ہے، مکے کے آخری دور میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے اور اس کا بنیادی مضمون دعوت اور تنبیہ اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ ایک طویل دورانیہ مخالفت کا گزر چکا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یونس کی رودات کا اشارہ کر کے اس حالت میں صبر کر کے حکم خداوندی کا انتظار کرنے کی تاکید کرنے کا یہ واقعہ سنایا گیا ہے۔ مرکزی مضمون اس کا اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کا تعارف کروایا ہے اور اللہ نے کائنات، سورج، چاند، ستارے، یہ پہچان کروانے والی چیزیں اور کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب حکمت والی کتاب ہے، اس کے احکامات برحق ہیں اور یہ شفاء الناس ہے، شفاء الصدور ہے۔ جو اللہ اور اس کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کو مان کر ان کی مانیں گے، وہ یقیناً کامیاب ہوں گے اور جو انکار کریں گے وہ ناکامی سے دوچار ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پر حکمت کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن میں قرآن کو بہت سے ناموں سے پکارا گیا، جیسے قرآن الحکیم، قرآن المجید، قرآن المبین، الحق نام آئے، مگر الکتاب کا نام بارہا آیا۔ جب کسی اسم کے ساتھ اگر ال لگ جاتا ہے تو وہ پھر اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، خاص کتاب ہے، دا بیسٹ بک ہے، دا اونلی کتاب ہے۔ تو کیا ان مکہ والے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافر کہنے لگے کہ جو شخص تو بلا شبہ سری جادو کر ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 روز میں پیدا کی، پھر عرش پر قائم ہوا اور ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا بدون اس کی اجازت کے، اور ایسا اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، سو تم اس کی عبادت کرو اور شرک مت کرو۔ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے اس کا وعدہ سچا کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ بھی قیامت وہی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ پوری جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے آخرت میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا اور اس کی چال کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے بعد دیگرے آنے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کی ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو ڈرتے ہیں، جو لوگوں کو میرے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہوگے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے ان کا رب ان کا بوجہ ان کے مومن ہونے کے ان کے مقصد یعنی جنت تک ان کو پہنچا دے گا اور ان کے مسکن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، چین کے باغوں میں رہیں گے۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ، ان کا بامی سلام ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اس وقت کی باتوں میں اخیر بات یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کی جنتیوں کی ایک مثال میں
میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کثرت سے وہ کون ہوں گے؟ ذکر کرنے والے، اور اس ذکر کی وجہ سے ان کو جنت کا اجر عظیم دیا جائے گا۔ جنتی سبحان اللہ الحمدللہ اس لیے بھی کہیں گے کہ وہ جنت میں، وہ دنیا میں بھی ذاکر تھے اور وہ جنت میں بھی ذاکر ہوں گے، اور جنتیوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوگا کہ جس طرح دنیا میں سانس ہمیں الہام کر دیا گیا کہ وہ خود سے خود چلتا رہتا ہے، اسی طرح جنت میں ذکر بھی بے سوچے سمجھے جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، اسی طرح جنت میں بھی خود خود ذکر بھی چلتا رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتے جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وہ وعدہ کبھی پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ان لوگوں کو جن کے پاس ہمارے آنے کا کھٹکا نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے میں بھی، بیٹھے میں بھی، کھڑے میں بھی۔ پھر جب ہم اس کو اس کی تکلیف سے ہٹا دیتے تو پھر اپنی پہلی حالت پا جاتا ہے، گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کے ہٹانے کے لیے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال ان کو اس طرح مستحسن معلوم ہوتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیے جبکہ انہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کے آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ مان لیتے ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے۔ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا بجائے ان کو آباد کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، اور جب ان کے پاس ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن ہی لائیے یا کم از کم اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اس کا اتباع کرنے والا ہوں جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یہ قرآن کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ مطالبہ تقریباً ہر دور میں ہی ہوتا رہتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ خود تو کوئی عمل کرتے نہیں تو پھر قرآن کو بدلنے کا وہ نظریہ لکھتے ہیں، تو بالکل یہ وہی تصور ہے، آج بھی یہی تصور ہے، آج بھی یہی مطالبہ آتا ہے کہ لوگ نظر آتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جو قرآن ہے یہ تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اور آج کے دور میں انسان تو چاند مریخ پر پہنچ گیا، تو ہم نے زمین آسمان کو بھی مسخر کر لیا، اور یہ قرآن پڑھانے والے 1400 سال پہلے کے احکامات کی بات کرتے ہیں۔ آج کل بھی اسی قسم کے اعتراضات ہیں اور اسی قسم کے بہانے۔ اب یوں کہہ دیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو یہ کلام پڑھ کے سناتا، نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو ایک بڑے حصے عمر تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے۔ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی بلکہ معذر ابدی ہوں گے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو ضرر پہنچائے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمان میں نہ زمین میں، وہ پاک ہے، وہ بدتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، اور تمام آدمی ایک ہی طریقے تھے، پھر اپنی کجرائی سے انہوں نے خلاف پیدا کیا۔ اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کا رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ ہی کو ہے، تو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جب ہم لوگوں کے بعد ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو، کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کو سزا بہت جلد دے گا، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں، اور وہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے پڑتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے اور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں، اس حالت میں ان پر ایک جھونکا ہوا کا آتا ہے، ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آ گرے، سب خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں۔ اگر آپ ہم کو اس سے بچا
لے تو ہم ضرور حق شناس بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی میں حظ اٹھا رہے ہو، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارے کیا ہوا تم کو جتلا دیں گے۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے خوب گنجان ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کو پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہوگی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہیں تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دارالبقاء کی طرف تم کو بلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے، اور مزید برآں بھی ان کے چہروں پر نہ کدورت چھائے گی نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا، اس کی سزا ملے گی اور ان کو ذلت چھا لے گی، ان کو اللہ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ایسی حالت ہوگی کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ جو لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس کو ہم ان سب کو میدان قیامت میں جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پر ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ معبود تراش رکھے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ کہیے کہ کون ہے وہ جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا بتلاؤ وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمہارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ سو ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہے، تو ان سے کہیے کہ پھر شرک کیوں نہیں پرہیز کرتے۔ سو یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بار اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے۔ پھر کہاں پھرے جاتے ہو، اس طرح آپ کے رب کی یہ بات ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، تمام متمرد لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی۔ آپ یوں بھی کہیے کیا تمہارے تجویز شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو کہ پہلی بار بھی پیدا کرے گا اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، سو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اور کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا راستہ بتلاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی امر حق کا راستہ بتلاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص امر حق کا راستہ بتلاتا ہے وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بے بتلائے خود ہی راستہ نہ سوجے؟ تو تم کو کیا ہو گیا کہ تم ایسی تجویزیں کرتے ہو، اور ان میں اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل پڑتے ہیں۔ یقیناً بے اصل خیالات امر حق میں زیادہ بھی مفید نہیں۔ یہ جو کچھ کرے یقیناً اللہ کو سب خبر ہے، اور یہ قرآن افطرا کیا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہے، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو کہ اس سے قبل ہو چکی ہیں، اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا، اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں ہے، اور وہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے کہ آپ نے اس کو افطرا کر لیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کی مثل ایک ہی صورت بنا لو، اور اکیلے نہیں جن جن غیر اللہ کو بلا سکو ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگو جس کو اپنے ہاتھ علمی میں نہیں لائے، اور ہنوز ان کو اس کا اخیر نتیجہ نہیں ملا۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ تو دیکھ لیجئے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر
قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا، تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا، میرے کیے ہوئے کے جواب دہ نہیں ہو تم، اور میں تمہارے کیے ہوئے کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور ایمان کی توقع چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں آپ کی طرف کان لگا کر بیٹھتے ہیں، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں وہ ان کو سمجھ بھی نہ ہو، اور اسی طرح ان میں بعض ایسے کہ ہیں ظاہرتاً آپ کو معجزات و کمالات دیکھ رہے ہیں، مگر کہ آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں وہ ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت میں جمع کرے گا کہ گویا وہ سارے دن کی ایک آدھی گھڑی رہ کر آئے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ دنیا میں ہدایت پانے والے نہ تھے، اور جس کا عذاب کا وعدہ ان سے ہم کر رہے، تو ان میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو آپ کو آنا ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب کے فعال کو اطلاع کرتا ہے، اور ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا، اور جب وہ ان کا وہ رسول آ چکتا ہے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ذرا ظلم نہیں کیا جاتا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی اور اے مسلمانوں، یہ وعدہ عذاب کا کب واقع ہوگا؟ اگر تم سچی ہو آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات خاص کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں، مگر جتنا اختیار اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، سو جب ان کا معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے کو سرک سکتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس کی تصدیق کرو گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکو، تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا عذاب واقعی امر ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم میرے رب کی کہ وہ واقعی امر ہے، تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ ساری زمین میں بھر جائے، تب بھی اس کو دیکھ کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھے گا، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمان میں زمین سب اللہ ہی کی ملک ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان ڈال کر نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے حساب کتاب میں۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو برے کاموں کے لیے نصیحت اور دلوں میں روگ ہے، اور ان کے لیے شفا اور رہنمائی کرنے والی ہے، رحمت اور ذریعہ ثواب ہے۔ اللہ نے قرآن کو 4 صفات کے ساتھ یہاں پہ متصف کرا ہے کہ قرآن کو موعظاتن کا ہے، موعظاتن کہتے ہیں محبت اور خیر خواہی سے دیا گیا مشورہ۔ دنیا میں اگر کوئی حاکم، تاجر، دانشور، سمجھدار سے مشورہ دے تو لوگ فوراً اس کو اچک کر اس کی نصیحت کو قبول کرتے، تو یہ قرآن جو ہے یہ حاکموں کے حاکم کی نصیحت ہے، مالکوں کے مالک العالم الغیب کی نصیحت ہے۔ قرآن شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہے، اور یہ کون سی بیماری ہیں؟ کفر و فسق کی، فجور کی، نفاق کی۔ پھر قرآن کی تعلیم بہت سے دلوں کی بیماریوں کا بھی علاج کرتی ہے، جیسے تکبر، گھمنڈ، ڈٹائی وغیرہ، انانیت، حسد، حب دنیا، حس و حوث، طمع، لالچ۔ قرآن نے تمام چیزوں کو اور دل کی بیماریوں، روگ جیسے مایوسی ہے، نا امیدی ہے، ڈپریشن وغیرہ، ان کو دل سے نکالتی ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ الا ذکر اللہ تطمئن القلوب للمؤمنین، جو اس کو مانتے ہیں اور اس کی مانتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، ربنا آتنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمین۔
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پاس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے اور اس دنیا سے بدرجائے بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے دیا۔ آپ پوچھئے کیا تم کو اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ سے افطرا ہی کرتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی بے قدر ہے۔ اور آپ کو کسی حال میں ہو اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو اور تم جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی، نہ کوئی چیز بڑی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ اور نہ ہی وہ کسی پر مغموم ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ جو ایمان لائے اور معاصی سے پرہیز رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے اور اللہ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا۔ یہ بڑی کامیابی ہے اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمان میں اور جتنے زمین میں ہے یہ سب اللہ ہی کی مملوک ہے۔ وہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کریں، کس چیز کا اتباع کریں؟ محض بے سند خیال کا اتباع کریں اور محض کیس باتیں کریں۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن میں اسی طور پر بنایا دیکھنے والوں کا ذریعہ۔ بے شک اس میں دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی کے ملک ہیں۔ جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، لیکن کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا علم نہیں رکھتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں چند روز تھوڑا سا عیش ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گا، پھر مر کر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے۔ پھر آخرت میں ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت کا مزہ چکھا دیں گے۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ پر ہی بھروسہ ہے۔ سو تم ماں اپنے شرکا یعنی بتوں کے پختہ کر لو، پھر تمہاری وہ تدبیر تمہاری گھٹن تنگی کا باعث نہ ہونا چاہیے۔ پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو، پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو یہ سمجھ لو میں نے تم سے اس تبلغ پر کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، اور نہ میں تم سے کیوں مانگتا، کیونکہ میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ اور چونکہ مجھ کو حکم کیا گیا کہ میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں، سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس اس پر عذاب طوفان کا مسلط، تو ہم نے اس عذاب سے ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو آباد کیا، اور باقی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا برا انجام ہوا ان لوگوں کا جو عذاب الہی سے ڈرائے جا چکے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو بھی ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آتے، مگر پھر ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی کی کیفیت یہ تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا، وہ لوگ جرائم کے خوگر تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کوئی تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو جادو وغیرہ کے توڑ کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔
وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے؟ تم دونوں کو دنیا میں راست و سرداری مل جائے، تم خوب سمجھ لو کہ ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ سو جب وہ آئے موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم کو ڈالنا ہے۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم بنا لائے ہو یہ جادو ہی ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جادو کو ابھی درم برم کیے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ دلال صحیح کو اپنے وعدوں کے موافق ثابت کر دیتا ہے۔ وہ مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے، جب عصا کا موضع ظاہر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پر شروع میں ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور یہ بات بھی تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا، کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہو تو سوچ بچار مت کرو، بالکل اسی پر توکل کرو اگر تم اس کی اطاعت کرنے والے۔ انہوں نے کہا، عرض کیا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنانا۔ یہ بھی دعا ہے، قرآنی دعا ہے، اس کو اپنی نمازوں میں اپنے اذکار میں ضرور رکھیے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے ان گھروں کو نماز پڑھنے کی جائے قرار دے لو، اور یہ کہ نماز کے پابند رہو۔ آپ مسلمانوں کو بشارت دے دے۔ اور موسیٰ نے عرض کی، اے ہمارے رب، آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان تجمل اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے گمراہ کر، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کو اور زیادہ سخت کر دیجئے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم مستقیم رہو، لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون مال اپنے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈھونڈنے لگا تو ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگے تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں باوجود اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سے سرکشی کرتے رہا، مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد موجود ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی بہت سے آدمی ہمارے ایسے عبرتوں سے غافل ہیں، اور ہم نے غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دی، انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور پر فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ پھر اگر بالفرض آپ سے اس کتاب کی طرف سے شک و شبہ میں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے کہ جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ تباہ نہ ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہو، گویا وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے، گویا ان کے پاس تمام دلائل پہنچ جائے جب تک کہ عذاب دردناک کو نہ دیکھ لے، مگر اس وقت ایمان نافع نہیں ہوتا چونکہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو نافع ہوتا۔ ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہاں پہ قصہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کہ قوم کے ایمان نہ لانے پر انہوں نے بحسب وحی الہی یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب کی خبر دی اور خود چلے گئے، تو جب وقت موت پر عذاب کے ساتھ ثابت ہوئے تو قوم نے حق تعالیٰ کے روبرو گریہ زاری شروع کی، ایمان لیا اور جس سے کہ عذاب ان سے ٹل گیا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت یعنی موت تک خیر و خوبی کے ساتھ عیش دیا،
اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. سو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے جس پر ایمان ہی لے آنے؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بدون اللہ کے حکم کے ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی واقع کر دیتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمان میں اور زمین میں، جو لوگ ایمان لائے تھے نہیں لاتے، ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. سو وہ لوگ صرف ان لوگوں سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم اس کا انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا میں ہوں. پھر ہم اپنے عذاب سے اپنے پیغمبروں کو، ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، جس طرح ان مومنین کو ہم نے نجات دی تھی، ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے. یہ ہمارا ذمہ ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک و تردد میں ہو تو ان معبودوں کی عبادت نہیں کرنا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس معبود کی باتیں کرتے رہنا جو تمہاری جان قبض کرتا ہے. اور مجھ کو یہ حکم ہوا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنے آپ کو اس دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ وہ سب طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤں. اور مجھ کو یہ حکم ہوا کہ کبھی شرک مت بننا، اور یہ حکم بھی ہے کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے. پھر اگر تم نے ایسا کیا تو تم اس حالت میں اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. مجھ سے یہ کہا گیا کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور اس کا دور کرنے والا نہیں، اگر تم کو کوئی راحت پہنچائی دے تو اس کا فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، بلکہ وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں سے جس پر چاہے مبذول فرمائے، بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں. آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس دین حق تمہاری رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکا ہے. جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا. جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر کچھ ذمہ داری نہیں مسلط نہیں کہ اگر آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی، اور ان کے صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے. سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، اچھا فیصلہ کرنے والا. اور سورہ ہود اس کی 123 آیات ہیں، اس کے 10 رکوعات. ترتیب کے اعتبار سے یہ 11 نمبر پر ہے، نزولی اعتبار سے یہ 52 نمبر پر. نام اس حوالے سے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ہود کی قوم کا تذکرہ ہے. اس صورت میں دعوت اور تنبیہ ہے. بنیادی طور پر اللہ نے پہلی 4 آیات میں سورت ہود کا ایک مرکزی خلاصہ اور بنیادی مضامین کو بیان کیا ہے. الف لام را. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں دلائل سے محکم کی گئی ہیں. ابتدا میں اللہ نے